बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 3 अहम तरीन और सनसनीखेज़ राबतों की तस्दीक हो गई और जिसके रद्द अमल में आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज हुकूमत की जानिब से अमरीकी इंतज़ामिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों से मुलाकातें भी की गई हैं। बज़ाहिर ये मुलाकातें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से और इसके साथ साथ अमरीका की पाकिस्तानी मिनरल्स के अंदर दिलचस्पी के हवाले से हैं, लेकिन ज़राए का यह दावा है कि इन अहम तरीन मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर इमरान खान की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद भी ज़ेर बहस आई। तकरीबन 24 घंटों के तवील तरीन इंतज़ार के बाद मिनरल एक्ट के मामले पर अली अमीन गंडापुर साहब की भी रूनुमाई हुई और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि किसी को अपने हकूक़ नहीं लेने देंगे और आइन ने सूबे को जो हक दिया है वो छीनने नहीं दिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान हैं KP हुकूमत के मशीर हैं वज़ीर आला गंडापुर के, उनका बयान भी सामने आया कि मिनरल एक्ट के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसके ऊपर भी जनाब बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर और जो मरवत साहब हैं उनकी भी एक वापसी कहा जाना चाहिए, एंट्री कहा जाना चाहिए हुई और शेर अफजल मरवत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एंगेजमेंट्स हुई हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकी। इसकी वजूहात क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी तस्दीक हो गई और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमरीकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर उनके मुतल्लिक ख़बरें हैं कि जनाब उन्होंने जो पाकिस्तान का दौरा किया, किन लोगों से उनकी बातचीत हुई इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से, वो नाम भी जनाब आ गए हैं सामने, वो तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने। और इस वक्त आज के दिन इस्लामाबाद के अंदर जो सबसे बड़ा मामला डिस्कस हो रहा है वो है जनाब इमरान खान साहब की तीनों बहनों को हिरासत में लिए जाना, उसके बाद फिर जनाब उनकी रहाई और अली अमीन गंडापुर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी अहम तरीन बयान के जो आज हमें हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, जुल्म व सितम ढा रहे हैं, कल हमें सलूट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के इस कॉन्फिडेंस की वजूहात भी आपके सामने रखेंगे। और जनाब जो मामला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्टेब्लिशमेंट से जो एंगेजमेंट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें उनका अहम तरीन किरदार रहा और अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद बड़ी तादाद में अपनी ज़ाती हैसियत में भी और ओवरऑल भी इस बात पर कायल हैं कि एंगेजमेंट के सिवा कोई रास्ता नहीं है और मामला जो है वो बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होगा। इस हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है मशीर बराए आलमी अमूर आतिफ़ खान साहब, जी हाँ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर आतिफ़ खान साहब जो कि आलमी अमूर पर इमरान खान साहब के मशीर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पार्टी में शामिल बाज़ ऐसे लीडर जो एंगेजमेंट के मुखालिफ थे वो भी जनाब इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है इस हालिया डेवलपमेंट के नतीजे में कि जनाब उनका ये ख्याल है कि एंगेजमेंट के नतीजे में ही इमरान खान साहब की रहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है। आतिफ़ खान ने अपने मुतल्लिक भी कहा कि वो ख़ुद पाकिस्तान आकर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए तैयार हैं और जो पाकिस्तान का दौरा किया जिस वक्त में उनके नाम भी उन्होंने बताए, इसके अंदर डॉक्टर मुनीर हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल हैं और उस्मान मलिक। इनकी हौसला अफजाई आतिफ़ खान साहब की जानिब से की गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघलाने के लिए किरदार अदा करें। इस पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो हमारा ये तज्ज़िया सुनते और देखते हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि रहनुमाई भी करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें और अगर उनके पास कुछ मालूमात हैं तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें इस एंगेजमेंट के हवाले से। बहरहाल जो हमारे पास मालूमात हैं उनके मुताबिक आतिफ़ खान साहब जो कि ख़ासे लंबे अरसे से तकरीबन जो है वो 18 बरस की जब उनकी उम्र थी उस वक्त से वो इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है उसके साथ वो राब्ते में है। अपने घर में उन्होंने मेज़बानी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की और मुस्लिम लीग से जो वाबस्ता उनका घराना था उसको उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल कराया। अब उनका ये कहना है कि सजाद बरकी साहब जो
انٹرنیشنل چیپٹر کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس وقت شاید یہ وفد بھیجنا مناسب نہیں ہوگا، اور ان کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات تھے کہ جو وفد جائے گا کیا اس کی واپسی کس طرح سے کیوں کر ہوگی۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سجاد برقی صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اقدام جو ہے وہ درست تھا، اور پی ٹی آئی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں کے وفد کو پاکستان بھیجنے میں اہم کردار ادا کرنے والے امریکن پاکستانی کاروباری شخصیت تنویر احمد صاحب بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں بہتری کی جانب جو ہے وہ بڑھیں، اور یہ بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، یہ درخواست کی گئی ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جو بل آ رہا ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری شخصیات کے حوالے سے، ان پر پابندیوں کے حوالے سے، اس سے جو ہے وہ فاصلہ اختیار کیا جائے۔ اور یہ جو اس وقت جو معاملہ ہے بیک ڈور ملاقاتوں کا جو دعویٰ کیا جا رہا تھا، اس کی تصدیق ہو چکی کہ یہ ملاقاتیں پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ہوئیں، اور عمران خان صاحب کی جو اعظم سواتی صاحب سے ملاقات تھی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، اس سے پہلے بابر اعوان صاحب کی جو ملاقات تھی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، گنڈا پور کی ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب یہ ملاقاتیں نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ یہ ملاقاتیں بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ اور ملاقاتیں بھی وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ملاقاتیں عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئیں، جن میں سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات شامل ہے۔ لیکن ان ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ایک بیک ڈور چینل کھلا ہے اس کو جناب کسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ اسی ماحول کے اندر جناب شیر افضل مروت صاحب سے بھی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر کم و بیش پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کم و بیش 3 مرتبہ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہوئی، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف گروپس ہیں، اور ان جو ہے وہ ان گروپس کی سیاست کی وجہ سے یا بہتر پالیسیوں کی وجہ سے بقول ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو انگیجمنٹ ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ ہماری معلومات کچھ اور کہتی ہیں، عمران خان صاحب کو کیونکہ براہ راست انگیج اس دوران جو ہے وہ کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے سامنے یہ مطالبات رکھے گئے 9 مئی کی معافی کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کو خاموش کرنے کے حوالے سے، تو دونوں چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کے بڑے واضح تحفظات تھے جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا، بلکہ ایک صاحب سے تو انہوں نے ملاقات سے بھی انکار کر دیا جب وہ بار بار آ رہے تھے یہ پیغام لے کر کہ آپ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کمیشن بنا لیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیں، معاملات سامنے آ جائیں گے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ غیر متوقع فیصلے کرتے ہیں، اور آگے چل کر بھی انہیں امید ہے جناب کہ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو روابط ہیں اس حوالے سے کچھ جو غیر متوقع فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کا وقت آنے پر حساب لیا جائے گا۔ تقریباً 24 گھنٹوں بعد علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بیان سامنے آیا۔ 2 چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کی، ایک منرل ایکٹ کے اوپر، اور دوسری جناب عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری پر انہوں نے کہا کہ ان کی بہنوں اور حامد رضا صاحب کی جو گرفتاری ہے، غیر قانونی حراست جو ہے وہ افسوسناک ہے، اور حراست میں لینے کے بعد ان کو اڈیالہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ویرانے میں چھوڑنا قابل مذمت ہے۔ پنجاب پولیس کا جو خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ہے ریاستی جبر و تشدد کی فسطائیت کی بدترین مثال ہے، اور وقت آنے پر اس کا جو حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اور وفاقی حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تمام تر حدیں پار کر لی ہیں۔ عمران خان کی رہائی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا قانون اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، عدالتی حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ عدلیہ اپنے احکامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، یا ہمیں وہ فورم بتائے جہاں پر آپ انصاف کے لیے رجوع کر سکیں، کیونکہ ہم تو بار بار عدالت آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہی سکھایا ہے، عدالتوں کا جو ہے وہ ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں، ان سے جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ کسی قسم کی کوئی ڈیل عمران خان صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذاتی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ذاتی رہائی کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان کے متعلق یہ جو موجودہ حالات ہیں اس پر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اس وقت ملک میں قانون کی عملداری کا کوئی نام و نشان نہیں، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل ہیں،
اور موجودہ وفاقی حکومت پاکستان کو انارکی کی طرف لے جا رہی ہے۔ منرل ایکٹ پر انہوں نے کہا کہ جناب صوبے کے حقوق کا تحفظ کرنا ہم جانتے ہیں اور آئین نے صوبے کو جو حقوق دیے ہیں اس کو نہیں چھیننے دیا جائے گا۔ بیرسٹر سیف نے بھی کہا کہ جناب علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ شعبہ معدنیات کو مافیا کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں اور اصلاحاتی ایجنڈا ہے ان کا، ان کو کچھ لوگ سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جب وفاقی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اپنے اختیارات جو ہیں صوبائی اختیارات وہ بلام وفاق کو جو ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن ہم کسی مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، معاملہ خفیہ نہیں ہے۔ منرلز ایکٹ کا یہ ترامیم جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آ رہی ہیں، اس کے اندر اپوزیشن کی رائے بھی لیں گے، مل جل کر اس کو پاس کرائیں گے، لیکن سوال بہرحال پھر وہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب دونوں دن آج اور کل جو فورم تھا پاکستان کے اندر منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا جو انعقاد، اس پر باقی تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تو نظر آئے لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ اس موقع کے اوپر نظر نہیں آئے، اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی جانب سے بھی، سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے بھی، کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو اس موقع کے اوپر موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ جو منرلز کا معاملہ ہے اس کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو منرلز ایکٹ خیبر پختونخوا کا ہے اس میں یقینی طور پر ہم جو ہے وہ کچھ اچھی چیزیں بھی شامل ہیں، ہم جو ہے وہ ان کی مخالفت نہیں کرتے، یقینی طور پر قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے اور جس طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس پر عمران خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ان کو یہ منرلز ایکٹ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا، اس نے کچھ ضرور سوالیہ نشانات پیدا کیے ہیں، کیونکہ اس قسم کی خبریں بھی گردش میں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے نزدیک ہونے کے لیے جو پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت ہے وہ یہ جانتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جو ہیں وہ اس وقت جو موجودہ انتظامیہ ہے مائنز اور منرلز میں کتنی ان کی دلچسپی ہے۔ چین کی دیکھا دیکھی جہاں چائنا نے پوری دنیا کے اندر کئی ممالک میں، خاص طور پر افریقی ممالک کے ساتھ جہاں انہوں نے مائنز اور منرلز کے حوالے سے جو ہے وہ کئی معاہدے کیے ہیں، چینی کمپنیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے خاصا کام کر رہی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اترے ہیں میدان کے اندر، ان کی بھی دلچسپی ہے۔ یوکرین کے اندر بھی اسی قسم کے معاملات ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایک قسم کا ڈول ڈالا جا رہا ہے مائنز اور منرلز کا امریکی حکومت کو۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بھی ایک ڈول ڈالا گیا جب شریف اللہ کو حوالے کیا گیا امریکہ کے، تعریف بھی ہوئی امریکہ سے، لیکن وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ امریکہ نے خود براہ راست افغان حکومت سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ایران کے معاملے کے اوپر بھی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں جو بارڈرز ہیں جو ہے پاکستان اور ایران کا اور پاکستان اور افغانستان کا، وہاں جو ہے وہ مستقبل کے اندر کچھ اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی بارڈر گرم ہو اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کا جو تعاون ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے، کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ مائنز اینڈ منرلز کے ذریعے امریکہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے جو مسلسل آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، ان آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے، ان آوازوں کو چپ کرانے کے لیے یہ ڈول بھی ڈالا گیا ہے۔ اور آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر، امریکی وفد جو آیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی امریکی وفد سے ملاقات کی ہے، محسن نقوی صاحب نے بھی امریکی وفد سے ملاقات کی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہاں ایک طرف چنتخب حکومت نے یہ ملاقاتیں کی ہیں، وہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی جانب سے بھی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جناب ایک تو دہشت گردی کے خلاف جنگ پر تعاون کے حوالے سے بات ہوئی، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی جو ٹیرفس ہیں ان کے اوپر بات ہوئی، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت ایک وفد امریکہ بھجوانا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے بھی درخواست کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ ہمارے وفد کو وہاں پر ویلکم کیا جائے، جو وہاں جا کر امریکی کانگریس مین سے ملاقاتیں کرنا چاہتا ہے، انہیں قائل کرنا چاہتا ہے کہ جناب آپ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے اوپر اس قسم کی پابندیاں جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ نہ لگائیں، ہم فلاں شعبوں کے اندر آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو فلاں شعبوں کے اندر خدمات بھی دی جائیں گی۔ اس قسم کی خبریں زیر گردش ہیں، اور اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اہم ترین امریکی وفد آیا ہوا ہے، سائیڈ لائنز پر بھی وہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں کر رہا ہے،
مختلف سٹیک ہولڈر سے، ایسے سٹیک ہولڈرز جن کا براہ راست تعلق ہے عمران خان صاحب کی غیر آئینی اور غیر قانونی قید جو ہے اس کے ساتھ، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کی جانب سے کہ یہ جو وفد آیا ہے ان کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس بات کا مینڈیٹ ہے کہ پاکستانی حکومت کو اس بات کے اوپر قائل اور راضی کریں کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو آگے بڑھائیں۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے۔ اسی صورت میں ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایک نارمل سطح میں چل بھی سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔